अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। आप लोग देख रहे हैं ये पार्ट 2। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो को फ़ौरन स्किप करें, पहले आप पार्ट 1 देखें ताकि आपको समझ आए कि मैं झूठे यूट्यूबर्स के फैलाए हुए प्रोपोगंडे के जवाबात दे रही हूँ, जो उन्होंने मेरे खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, उनके जवाबात। पहले आप पार्ट 1 देख लें, फिर आप देखें पार्ट 2। बहुत सारे लोग ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि दुआ ज़हरा के वालिदैन जो हैं उन्होंने एक ही वावेला मचाए रखा कि हमारे कागजात चेक कर लो, उसमें वो 14 साल की है। भाई सवाल ये पैदा होता है कि अगर ए पार्टी अदालत में खड़े होकर कह रही है ये 14 साल की है और बी पार्टी कह रही है कि वो 14 साल की नहीं है, वो एडल्ट है, तो उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है और मेडिकल टेस्ट में वो साबित हो गई है कि वो एक एडल्ट लड़की है। और जब मैंने अपने इंटरव्यू में दुआ ज़हरा से ये सवाल पूछा था तो उसने खुद कहा था कि मेरे वालिदैन ने अपनी शादी भी लेट रजिस्टर करवाई थी और उसकी पैदाइश भी लेट रजिस्टर करवाई थी, और उसकी वजह भी उसने बताई थी। उसकी वजह उसने बताई थी कि उसके वालिदैन ये कहते रहे हैं कि लड़कियों की शादियों में और उनकी जॉब्स में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम तुम्हारी उम्र जो है वो कम लिखवा रहे हैं। और उसका सबूत आप लोगों ने देखा कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें वो एडल्ट साबित हुई। तो फिर ये एक प्रोपोगंडा साबित हुआ। इस पे आप लोगों को मुझे कुछ कहने के बजाय उसके वालिद को कहना चाहिए, जिन्होंने झूठ बोला और अपनी रजिस्ट्रेशन जो है नादरा में जाकर लेट करवाई और जानबूझकर अपनी बेटी की उम्र कम लिखवाई। बहुत सारे लोगों ने मुझ पे एक बात का एतराज़ उठाया कि आपने जो अपना इंटरव्यू किया उस इंटरव्यू में आपको बहुत से नेगेटिव कमेंट्स आए। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है और अपने इंसाफ से आप लोगों ने इसका जवाब देना, चाहे आप मेरे नाक़िद हों चाहे आप मेरे सपोर्टर हों। कि देखिए, मेरा वो इंटरव्यू जो है वो तकरीबन अब 2 मिलियन होने वाला है, बल्कि हो चुका होगा शायद जब तक आप ये वीडियो देखें। अगर 2 मिलियन लोग यानी कि 20 लाख लोगों ने मेरे इंटरव्यू को देखा है तो उसके अंदर ज़रूर ऐसी कोई चीज़ होगी, वो देखने के काबिल होगा, तभी उनको 20 लाख लोगों ने देखा है। अब फ़र्ज़ करें कि 20 लाख लोगों में से अगर 30,000 कंप्लीट आप समझ लें कि 30,000 लोगों ने अगर उस पर कॉमेंट्स किए हैं और उसमें से समझ लें कि 10,000 लोगों ने उस पर पॉजिटिव कॉमेंट्स किए हैं और फ़र्ज़ कर लें कि उसमें 20,000 अफराद ने नेगेटिव कॉमेंट्स किए हैं, और अगर उस 20 लाख अफराद जिन्होंने ये वीडियो देखा है उसमें से सिर्फ ये 20,000 नेगेटिव कमेंट्स को अगर आप माइनस कर दें तो इससे क्या साबित होता है कि बाकी तमाम अफराद मेरे लॉजिक के साथ और मेरी इस रिपोर्टिंग के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हैं। तभी तो उन्होंने कमेंट नहीं किया, क्योंकि वो मुतमईन है। और जो लोग मुतमईन नहीं थे या उनके जहन में कोई ऐसा सवाल आया तभी उन्होंने वहां पर आकर पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट जो है वो किया। तो आप क्या समझते हैं कि 20 लाख अफराद को हम एक साइड पर छोड़ दें और हम सिर्फ चंद हज़ार जो नेगेटिव कमेंट्स आए हैं मैं उसको वैल्यू दूंगी? मैं उन लोगों को वैल्यू दूंगी जो सीरियस व्यूवर्स हैं, जो सच में मेरे फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देखना पसंद करते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं उन शहजादों की जिन्होंने मुझ पर ऐसी ऐसी तनकीद की। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कर दूं कि जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लोग हैं, मोस्टली आप देखिएगा कि नेगेटिव कमेंट जो लोग कर रहे होते हैं वो मेरा पूरा वीडियो ही नहीं देखते। उनके जहन में बस जो सवाल आया या उनके दिमाग में जो भी खुराफात आई उन्होंने आके कमेंट सेक्शन में लिख दी। क्योंकि अगर कोई मेरा पूरा वीडियो देखेगा तो उसके जहन में कभी भी कोई सवाल रह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को एलैबोरेट करती हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे शहजादे पाए जाते हैं जिन्होंने यहाँ तक कहा, और मैं क्यों इतनी ज़्यादा सख्त तनकीद का शिकार बनी, इसलिए बनी क्योंकि झूठे यूट्यूबर्स ने प्रोपोगंडा कर करके दिन रात लोगों के जहनों में ये बात पक्की कर दी थी कि दुआ ज़हरा जो है वो अगवा हुई है, वो किसी गैंग में जा चुकी है और वो हब्से भेजा में है। और यही वजह है कि लोग ये समझते थे कि जब मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ उनकी इस नज़र में, जो कि मैं नहीं कर रही थी क्योंकि ये एक लव मैरिज थी, तो वो ये समझते थे कि ओहो एक लड़की अगवा हो गई और जुनैरा उसको जस्टिफाई कर रही है, और इसीलिए वो वहाँ पर आकर इतना गंद बकते थे। यहाँ तक कि कुछ शहजादों ने तो यूट्यूब के ऊपर यहाँ तक कह दिया कि सामने जो जामे शीरीन पड़ा हुआ है रेड कलर का और लड़की ने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है, इसका ताल्लुक शैतानी ताकतों से है। यानी इसको कहाँ से कहाँ बना दिया, क्योंकि खुद इनको पूरी स्टोरी का पता नहीं होता। मैं आपको बाय गॉड कह रही हूँ, सच कह रही हूँ कि जिन लोगों ने मेरे इंटरव्यूज़ लिए वो इंटरव्यू से पहले तक मुझसे पूछ रहे होते थे कि असल कहानी क्या है। मैं उनको पूरी कहानी समझाती थी, वो फिर भी कुछ ऐसे ऐसे सवाल करते थे, और उसमें उनको टीआरपी लेने का बड़ा आसान तरीका तब मिलता था 2 तरीके से। एक ये कि उन्होंने सवाल किया, जब मैं जवाब देने लगी जवाब काट दिया, तो लोगों ने देखा कि ओहो वो तो सवाल कर रहा है, इसने तो जवाब ही नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पर आकर इतना बोल रही हूँ तो इसीलिए बोल रही हूँ कि वहाँ पर आपको इसलिए खामोश दिखाई दे रही हूँ क्योंकि उसको उन्होंने कट मार दिया, कैंची मार दी। दूसरा ये उन्होंने किया कि अगर उन्होंने कोई सवाल किया और जब मैं जवाब देने लगी तो मेरे साथ बहस लगा ली, किसी ऐसी इररेलेवेंट पे बात पे बहस लगा ली कि जो असली जवाब था वो आया ही नहीं। या फिर उन्होंने ये किया कि सवाल मुझसे पूछा गंदम और जवाब उन्होंने चना लेकर उसके साथ जोड़ दिया, ताकि जो है लोगों को ये लगे कि जनाब
زنیرہ کو تو خود اس کیس کے بارے میں پتہ نہیں، حالانکہ جتنی تیاری میری اس کیس پہ ہے، کوئی شخص اگر میرے ساتھ آ کر بات کرے تو وہ کبھی بھی نہیں جیت سکتا، کیونکہ میرے پاس اتنے سارے ثبوت ہیں۔ 20 لاکھ افراد جنہوں نے میرا انٹرویو دیکھا ہے، اور کمپلیٹ انٹرویو دیکھا ہے، یہ نہیں کہ بیچ میں کٹس میں دیکھا ہے یا آگے آگے چلا کے دیکھا ہے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر دعا زہرا نے اپنے والدین کو ایسا پیغام دینا ہوتا یا وکٹری کے سائنس یا کوئی ایسی غلط سینس ہوتی، تو وہ کبھی بھی انٹرویو میں بیٹھ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے والدین سے ٹھیک ہے جی، اگر ان کا دل دکھا ہے تو اپولوجائز کرتی ہوں، اور وہ یہ کہتی رہی کہ میں اسی صورت میں اپنے والدین کے ساتھ صلح کرنے کو تیار ہوں جب وہ میرے شوہر کے ساتھ مجھے قبول کریں گے۔ یہاں پر ضد کہاں ہے؟ بیٹی اور باپ کی ضد ہے، کیونکہ باپ کہتا ہے میں صرف اپنی بیٹی کو جو ہے وہ واپس بلاؤں گا، میں اس کو اس کے شوہر کے ساتھ قبول نہیں کروں گا، اور بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں اپنے والد سے تب بات کروں گی جب وہ میرے شوہر کے ساتھ اسے قبول کریں گے۔ آپ یہاں پر دیکھیں ڈی ایس پی صاحب بھی ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسے وہ ان کے پیروں میں، اس کے قدموں میں کس طرح سے وہ دوپٹے پھینکتے رہے اس کو اس بات کو منانے کے لیے۔ ذرا سنیے۔ کے اندر جو چیمبر کے اندر ملاقات تھی، ان کی والدہ نے، ان کی خالہ نے اپنے دوپٹے سر سے اتار کر دعا زہرا کے پاؤں میں ڈالے، تو دعا زہرا نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، آپ ایک کام کر لیں کہ آپ ظہیر کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، صلح کر لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ جس پر انہوں نے منع کیا تو دعا زہرا نے کہا کہ میں نہیں جاتی۔ دعا زہرا کے والد نے، والدہ نے، انہوں نے کہا کہ آپ عدالت میں جا کے بول دیں جی میں جانا چاہتی ہوں، لیکن دعا زہرا نے منع کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ اپنا گئے ہیں، دعا زہرا کے والد عدالت میں گئے ہیں ججز صاحبان کے پاس کہ جی وہ تو یہ کہہ رہی تھی، اور جج صاحبان نے ان کے بقول کے جج صاحبان نے منع کر دیا۔ یہاں پر میں اگلے پروپیگنڈے کی بات کروں گی کہ کچھ عاقبت ناندیش لوگ مجھ پہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ زنیرہ ماہم جو ہے وہ اس گینگ کا حصہ ہے، وہ گینگ جو گینگ ثابت ہی نہیں ہوا، وہ گینگ جس کے بارے میں عدالتوں نے کلیئر چٹ دے دی، وہ گینگ جس میں آج سندھ پولیس نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی کہ جو مہدی کاظمی ہیں وہ ٹوٹلی غلط ہیں، وہ رانگ ثابت ہوئے ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ انہوں نے جو مقدمہ درج کروایا وہ غلط ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں تو 2 سال سے یوٹیوب چینل چلا رہی تھی، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے نور مقدم کا کیس ایمانداری سے آپ لوگوں کو بتایا۔ اسپین سے آئی 2 بہنیں جن کا گجرات میں قتل ہوا، آپ لوگوں نے اس کے لیے تو آواز نہیں اٹھائی۔ خدا نہ خواستہ دعا کے ساتھ تو اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اپنے شوہر کے ساتھ خوش باش ہے، لیکن پوری قوم کو اگر فکر پڑی ہوئی ہے تو دعا کی پڑی ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور وہ لڑکی، وہ 2 لڑکیاں جن کو پاکستان بلا کر اسپین سے قتل کر دیا گیا، وہ نور مقدم جس کو قتل کر دیا گیا، وہ لڑکی جو عثمان مرزا کے فلیٹ کے اندر اس نے اس کے کپڑے اتار اس کے ویڈیوز بنا دیے، ان لوگوں کے لیے تو آپ نے اس طرح سے پورے ملکی سطح پر آواز نہیں اٹھائی۔ اس وقت آواز اٹھانے والی میں تھی، اور اس وقت جو ہے میں معذرت کے ساتھ ان یوٹیوبر سے پوچھتی ہوں کہ اس وقت ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ اس وقت ان کو کوئی سپانسر نہیں کر رہا تھا۔ یہی بات ہے نا پھر، کیونکہ ایک ہی اگر ان کی پورے قوم کی بیٹی صرف دعا ہی ہے تو کیا باقی قوم کی بیٹیاں نہیں تھیں؟ اور جو لوگ مجھے گینگ کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا صرف یہ جو واقعہ چل رہا ہے 2 ماہ سے 3 ماہ سے، کیا میں 3 ماہ سے ہی اس گینگ کا حصہ تھی؟ مطلب جو 2 سال سے میں یوٹیوب چینل چلا رہی تھی تو میں گینگ چلا رہی تھی، یا میں جو جیو نیوز پہ پچھلے 5 سال سے کام کر رہی تھی، یا جو میں اپنی جو دوسرے ڈراماز کر رہی تھی، جو اپنے کام کر رہی تھی، وہ سب گینگ تھا، پولیس بھی گینگ تھی، عدالتیں بھی گینگ تھیں، سب گینگ تھا، صرف اکیلے اگر سچے تھے تو وہ صرف مہدی کاظمی صاحب کا ایک نیریٹو سچا تھا جس کو لے کر آپ لوگ گینگ 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 کرتے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ ڈی ایس پی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میرے بارے میں بھی جو ان کو سیکیورٹی فراہم کر رہے تھے اس کو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی گینگ، انہوں نے مجھ پہ بھی گینگ کا الزام لگا دیا۔ کتنے بے شرم لوگ تھے وہ جنہوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ بھی گینگ کا حصہ تھا۔ ذرا سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کیونکہ انہوں نے تو مجھے پتہ نہیں کہیں پر جوڑ دیا، کسی انٹرنیشنل مافیا سے جوڑ دیا، کسی اور جگہ سے جوڑ دیا، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے مجھے بنا دیا، کسی گینگ کا حصہ بنا دیا۔ تو میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ خدا را پہلے کسی چیز کی تصدیق کر لیا کریں، کوئی ویڈیو وائرل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات لے لیں۔ دیکھیں، ایک اگلا جو سب سے امپورٹنٹ پروپیگنڈا ہے جس کا جواب دینا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہوں کہ لڑکے لڑکیاں گھر سے کم عمری کی شادیاں کریں بھاگ کر۔ میں نے کبھی اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کیا، میرا پہلے دن سے ایک نیریٹو تھا کہ میں نے آپ کو حقیقت بتانی ہے، سچ بتانا ہے جو سچ ہے۔ اب آپ لوگ اپنے دل پہ ذرا مجھے ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اصل میں لوگ مجھے سپورٹ کیوں نہیں کر رہے۔ وہ اس لیے سپورٹ نہیں کر رہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم زنیرہ کی سچائی کو مان لیں گے تو خدا نہ خواستہ کل کو ہمارے بچے بھی بھاگ کر شادیاں نہ کرنا شروع کر دیں۔ لیکن میں نے تو پہلے دن سے کبھی یہ کہا ہی نہیں ہے کہ گھر سے بھاگنا جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، یا گھر سے فرار ہو کے شادی کرنا جسٹیفائڈ ہے۔ حالانکہ اسلام اجازت دیتا ہے نکاح کی، لیکن
لیکن بھاگنے کو میں نے کبھی جسٹیفائی نہیں کیا. لیکن اب لوگ جو ہے نا وہ اس بات کو اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ان کا نکاح ہوا ہے اور صحیح طریقے سے ہوا ہے, بے شک طریقہ ان کا غلط ہے, تو ان کو لگتا ہے ان کے بچے بھی بھاگ جائیں گے. حالانکہ ساری دنیا کے بچے تو نہیں بھاگ جاتے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اسکول سے لے کے کالج تک پڑھتے آئے ہیں, تو کئی مرتبہ ہم نے سنا کہ کلاس فیلوز میں کسی نے اپنی پسند کی شادی کر لی, کوئی بھاگ گیا. روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لڑکے جوڑے جو ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں اسی طرح سے کورٹ میرجز. تو کیا ان کو دیکھ کر ان کی باقی پوری کلاس بھی بھاگ جاتی ہے؟ کیا ان کو دیکھ کے باقی بھی انسپریشن لیتے ہیں؟ یہ تو سب کی اپنی اپنی تربیت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے کانفیڈنس میں لینا ہوتا ہے. اور اگر ان کے بچے ان کو کہتے بھی ہیں کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں, تو والدین کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ نرمی برتیں اور ان کے کہنے پر فوری طور پہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم اگلے بندے کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور جہاں ہم کہیں گے تم وہاں شادی کرو گے. آج کے بچے اس طرح کی باتیں نہیں سنتے ہیں. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی پسند کو اہمیت دیں, انہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں اور ان کو زد و کوب نہ کریں, انہیں زبردستی اپنے نیریٹو پر منوانے کی کوشش نہ کریں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کامنٹ سیکشن میں آ کر صرف ایک ہی کامنٹ کر کے فوراً چلے جاتے ہیں, اور وہ کامنٹ ہوتا ہے جی شیم آن یو. اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آپ مجھے شیم آن یو کس بات پہ کہتے ہیں؟ اس بات پہ کہ میں نے سچ بولا؟ کیونکہ میں نے آپ کو ایک کیس رپورٹ کرنا ہے, میں نے اس کو جذبات کی بنیاد پہ رپورٹ نہیں کرنا. میں نے آپ کو بتانا ہے کہ سچ کیا ہے اور میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جھوٹ کیا ہے. میں پہلے دن سے جس سچ پر قائم تھی آج تک آپ دیکھیں کہ میں نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا. باقی تمام جھوٹے پروپیگنڈا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ یو ٹرنز لے چکے ہیں, خود ہی آپ کو کوئی اور کہانی سناتے رہے ہیں اور بعد میں وہ آپ کو کہتے رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو یہ نہیں کہتے, ہم تو یہ کہتے رہے ہیں. لیکن میں نے پہلے دن سے آپ کو سچ بولا, تو سچ بولنے پہ آپ لوگوں نے مجھے شیم آن یو کہا. یہ کون سی ذہنیت ہے؟ یہ وہ والی ذہنیت ہے جنہوں نے عامر لیاقت حسین کی زندگی میں ان کے ساتھ ٹسل بازی ختم نہیں کی. جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو آرام سے دو آنسو ٹپکا کے ایک میسج کر دیا کہ او ہو ہم سے غلطی ہوگی, لیکن پھر بھی وہ وقت کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں سیکھ رہے. اب بات کر لیتے ہیں اگلے پروپیگنڈے کی. اگلا پروپیگنڈا ہے جی جامع شیریں پروپیگنڈا, جس میں سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وہ جو کمپنی ہے جامع شیریں, انہوں نے خود اپنے آفیشیل پیج کے اوپر بھی آ کر یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ان کا کسی قسم کی کوئی اسپانسرشپ سے تعلق نہیں تھا. میں بھی آپ لوگوں کو یہی بتا رہی تھی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی اسپانسرشپ نہیں تھی. یہ صرف ایک ازراہ تفنن, جو بندہ ہنستے مسکراتے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے, انٹرویو کر رہا ہوتا ہے اور سامنے کسی سے پوچھ لیتا ہے کہ ہاں جی بھائی آپ کا کون سا فیوریٹ ڈرنک ہے, اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ ایک خاص شخصیت تھی, اس کی چھیڑ بھی تھی اور ہم لوگ ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے, مذاق کر رہے تھے, اور اس میں دعا زہرا نے بھی کہہ دیا کہ جامع شیریں, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا لگایا. لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ جن سے میرا انٹرویو ہضم نہیں ہو رہا تھا اور ان کو تنقید کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ملی, تو انہوں نے جامع شیریں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. اور اب تو جامع شیریں نے خود بھی کلیریفیکیشن دے دی ہے کہ اس میں تو جناب علی کوئی اسپانسرشپ نہیں تھی. تو کیا یہ ان کے منہ پہ تھپڑ نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اسپانسرشپ ہے؟ اب تو اس ادارے نے بھی کہہ دیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی اسپانسرشپ نہیں, اور میرا مقصد تو کسی کی تصحیح کرنا تھا ہی نہیں. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے خلاف کوئی لیگل ایکشن ہوگا, تو کسی کی تعریف کرنے پہ کبھی کسی کے اوپر لیگل ایکشن نہیں ہوتا, الفاظ کے اوپر ہوتا ہے. اور میرے الفاظ کیا تھے کہ آپ کا فیورٹ ڈرنک کون سا ہے؟ تو کیا فیورٹ کے اوپر آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں؟ آپ کبھی مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتے. یہ تو سب وہ باتیں ہیں جو لوگ بالکل فلش باتیں جسے کہتے ہیں نا, جس کا کوئی مقصد نہیں ہے, وہ کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ایک بڑی انپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب میں نے انٹرویو کیا, بہت سارے لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں لکھا آپ کا ویڈیو جو ہے اس کی کوالٹی اچھی نہیں آ رہی, بلری آ رہا ہے, کوئی اچھا فریم بنا لیتی, یہ کر لیتی, وہ کر لیتی. تو بھائیو آپ لوگوں نے تو مجھے گینگ کا حصہ بنا دیا تھا, تو اگر میں گینگ کا حصہ ہوتی تو میں کم از کم کسی پی سی آواری میں جا کر تو ان کا انٹرویو ریکارڈ کرتی نا. میں نے کیوں وہ چادر والے صوفے پہ ان کو بٹھا کے میری کرسی اوپر, ان کا صوفہ نیچے اور ان کے نیچے تکیے رکھ دیے؟ پھر مجھے تو جناب جی بڑا اسپانسرڈ قسم کا انٹرویو کرنا چاہیے تھا. یہ تو ایک رینڈم ویڈیو تھا جو کہ سب لوگوں نے دیکھا, اور وہ بھی سوشل میڈیا کے لیے.